बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा तजारती मरकज़ है। पूरे मुल्क को जो मुआशी तौर पर ऑक्सीजन और खून मिलता है वो कराची से मिलता है। कराची में वसाइल की तकसीम पर कराची पर इख्तियार किसका होगा, कराची पर राज कौन करेगा, ये लड़ाई हम दिहाइयों से देख रहे हैं और इस वक्त भी यही मौजू ज़ेर बहस है। नया बल्दियाती निज़ाम जो बल्दियाती एक्ट में तरामीम सामने आई हैं उसको लेके वहाँ पर जितनी भी सियासी जमातें हैं अपोजिशन में वो तमाम एहतजाज कर रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि ऐसे ही निज़ाम में वहाँ पर MQM के लोगों ने भी हुकूमत की है, वहाँ पर जमात इस्लामी के लोग भी रहे हैं, वहाँ पर मुस्तफ़ा कमाल भी रहे हैं मुशर्रफ साहब के ज़माने में। तो ये निज़ाम आज क्यों आँखों में खटक रहा है, इस निज़ाम में क्या ख़राबियाँ हैं, इस निज़ाम को कैसे इम्प्रूव किया जाएगा। हमने देखा कि MQM पाकिस्तान बड़ी मुतारक नज़र आ रही है। एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें काफ़ी जमातों ने, अगर तमाम जमातों ने नहीं तो काफ़ी जमातों ने और उनके बड़े लीडर्स ने शिरकत की है। और इस APC में भी जो सबसे बड़ा मसला था वो बल्दियाती एक्ट में तरामीम जो मुतारफ़ कराने की कोशिश की है पीपल्स पार्टी ने, उनको डिस्कस किया गया और मुस्तरद भी कर दिया। विफाक ने ये भी फैसला कर लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बाकी जमातें भी इन तरामीम को मुस्तरद कर रही हैं। इस सारे झगड़े का क्या नतीजा निकलेगा? जब हम MQM को सियासी तौर पर मुतहरक होते हुए देखते हैं तो हमेशा जो पाकिस्तान में सियासी तारीख रही है इस जमात की, तो लोगों को लगता है कि शायद हम किसी बड़ी तब्दीली की तरफ ये इशारा हो रहा है और मुल्क के सियासी निज़ाम में कोई ऐसी तब्दीली आने वाली है कि अचानक से MQM मुतहरक हो गई। तो MQM की बहाली तंजीम के सरबराह आज हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, जो कि सीनियर सियासतदान हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर कराची में गवर्नेंस सिर्फ पीपल्स पार्टी ने तो ख़राब नहीं की, MQM का भी तो उसमें कोई किरदार रहा है। अब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ये कहते हैं कि अब दोबारा कोई MQM का बानी नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब जो बहाली करना चाह रहे हैं तंजीम की, उनको क्या मसाइल आ रहे हैं? हमने देखा कि उन्होंने साबिक़ गवर्नर रिशवत अलाहाबाद साहब से भी मुलाकात की दुबई में जाके, ये शहबाज शरीफ साहब से भी मिले हैं। MQM ख़ुद अगर उसकी बात करें तो वो मरकज़ में हुकूमत की इत्तेहादी है, कभी नाला होती है, नाराज़ नज़र आती है लेकिन फिर भी साथ देती है। तो क्या ऐसी मजबूरियां हैं कि नाराज़गी का इजहार होता है, उसूलों पर सियासत की बात होती है और उसके बाद दोबारा राज़ी हो जाते हैं? तो ये सारा सिनेरियो जी आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर फ़ारूक सत्तार हमारे साथ मौजूद होंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, सीनियर सियासतदान और MQM पाकिस्तान की तंजीम बहाली कमेटी के सरबराह हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं, साबिक़ पेयर हैं कराची के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जो सबसे पहला मामला इस वक्त कराची की सियासत में जिससे तूफ़ान बरपा हुआ है वो तो है क्या तरामीम करवाई गई हैं बल्दियाती निज़ाम में। तो आपकी राय में क्या इस तरह से कराची को बेहतर तरीके से गवर्न किया जा सकता है? पीपल्स पार्टी कहती है MQM भी उतनी जिम्मेदार है, MQM भी राज करती रही है, बाकी लोगों ने भी कराची को वैसे ही संभाले रखा है, तो सिर्फ पीपल्स पार्टी के ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद क्यों हो रही है आपके ख्याल में? देखें, मैं समझता हूँ कि सूबाई खुद मुख्तारी का मसला 18वीं तरमीम से जब हल हुआ तो होना ही चाहिए था कि आर्टिकल 140 के तहत इख्तियारात, वसाइल और जो इख्तदार है वो निचली सतहों पे मुंतकिल होना चाहिए था। तो उसके बरक्स ज़्यादातर सूबों ने बशमूल सिंध के वो इख्तियारात भी ले ले जो म्यूनिसिपल बल्दियाती इख्तियारात थे। अब ले दे के एक तालीम के कुछ स्कूल बल्दियाती इदारों के पास थे, हस्पताल जो कि एक उनकी पहचान, उनकी शनाख्ती अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज पहला मेडिकल कॉलेज था जो किसी बल्दियाती हुकूमत या इदारे के तहत चल रहा था पाकिस्तान में। मुंबई में एक है और दूसरा KMC के पास था। इसी तरह सोबराज मैटरनिटी होम, ये सारे अस्पताल को सूबाई हुकूमत ने जो है वो हथिया लिया और सारे स्कूल भी उन्होंने जो है वो अपने पास ले लिए। तुम और कह रहे हैं कि ओवरसाइट हमने सारी चीज़ों, देखिए ओवरसाइट करना, निगरानी, सुपरविजन, थोड़ी बहुत मॉनिटरिंग, ये सूबे का काम है। बल्दियाती मामला, प्राइमरी स्कूल हो, एजुकेशन हो और जो हस्पताल की सहूलत अगर बल्दियाती इदारे अफोर्ड कर सकते हैं, चला सकते हैं, उनमें अहलियत है तो उनके पास होने चाहिए। और 40-50 साल से ये बल्दियाती इदारे चला रहे थे, KMC चला रहा था।
پہلے KBCA کو ختم کیا، کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اس کو SBCA کر دیا، اس کے بعد کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو ہتھیا لیا، تو میں کہتا ہوں کہ اور اب KMC کو بھی لے لیا تقریباً، تو پھر ایسا کرتے ہیں نا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا نام بھی سندھ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ رکھ دے، KMC کا نام بھی کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی جگہ سندھ میٹروپولیٹن کارپوریشن رکھ دے، اور سارے شہروں کا نام و نشان ختم کر دے، ساری شہری اور بلدیاتی اور مقامی خود مختاری کا تصور ختم کر دیں، اور آرٹیکل 140 کو آئین سے حذف کر دیں، آرٹیکل 7 اور آرٹیکل 32 جس میں مقامی بلدیاتی اداروں کو تحفظ دیا گیا ہے، ان کے وجود کو مانا گیا ہے، اسے پروٹیکٹ کیا گیا ہے، یہ صریحاً آرٹیکل 7 آرٹیکل 32 اور آرٹیکل 140 سے جو پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ یہ جو ادارے اگر ایک ہی کسی ادارے کے ماتحت ہوں گے تو ان کو سپروائز کرنا زیادہ آسان ہوگا. آپ خود بھی رہے ہیں میئر کراچی کے، ظاہر ہے کراچی کے سینیریو میں آپ کو نہیں لگتا کہ جو ایک اگر کوئی نئی چیز کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اس سے مسائل بڑھیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ MQM نے کیا کیا، میں خود اس پر میں قطعی طور پر میں اس پر جو بالکل مطمئن نہیں ہوں کہ نا اہلی تھی، ناکام، بدترین کارکردگی تھی، لیکن سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو آپ نے ہتھیا لیا، یعنی کچرا اٹھانے کا بھی صوبائی حکومت نے ذمہ لے لیا اور اختیارات بھی لے لیے، اور 70% آپ کے ہاتھ میں. تو اگر MQM کے پاس اختیار تھا بھی 30%، تو اس پر اگر آپ لا دیں گے کہ اس نے، تو دیکھیں اگر آدھا تیتر آدھا بٹیر ہوگا تو پھر تو کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. پھر دنیا میں بلدیاتی یا تیسری سطح کی جمہوریت کیوں ہے، وہ ادارے کیوں ہیں، اور پوری دنیا میں انہیں وہ اختیارات کیوں جو میونسپل بھی ہیں، تعلیم کے بھی ہیں، صحت کے بھی ہیں، اور پریونشن از بیٹر دین کیور، کہ احتیاط علاج سے بہتر، یہ تو سارا کام ہوتا ہی بلدیاتی اداروں کا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، جو پرفارمنس رہی بلدیاتی اداروں کی اور جس طریقے سے وہاں پر بھی ہم نے گورننس کا ایک بہت برا نتیجہ نکلتا ہوا دیکھا ہے، تو اس کو دیکھتے ہوئے آپ کے خیال میں اب ہونا کیا چاہیے؟ لگتا تو یہ ہے کہ کراچی پر رول کس نے کرنا ہے، اختیار کیسے تقسیم ہوں گے، اس پہ لڑائی چل رہی ہے. دیکھیں کراچی نہیں، معاملہ تو ویسے پورے ملک کے بلدیاتی اداروں کا، پورے سندھ کے بلدیاتی اداروں کا، لیکن معاملہ کیا ہے کہ اگر بلدیاتی MQM کے آخری میئر وسیم اختر صاحب یا خالد مقبول صدیقی جو اس کے کنوینر ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر سکے اپنے 4 سالہ بلدیاتی دور میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہ پورا کا پورا ادارہ ہی، اس کے سارے محکمے، اس کے سارے اختیارات جو بچی کچھ تھے وہ ہتھیا لیں. اگر ایسا ہے تو حکومت سندھ کی اپنی گورننس کیا ہے، ماں سوائے 2-3 ہسپتالوں کی صورتحال پہلے سے تھوڑی بہتر ہے، جس کو میں مانتا ہوں، جہاں آپ نے اس قدر وسائل لگائیں، اس کا اگر آڈٹ کرنے جائیں گے تو پھر اس کا حساب بھی آپ کو نہیں ملے گا کہ لگایا کیا، کتنا پیسہ اور نکلا کیا اور وہاں بنا کیا، یہ ایک الگ کہانی، میں اس پہ نہیں جا رہا. اچھا پھر صوبائی حکومت ناکام، واٹر بورڈ جب سے پیپلز پارٹی کے پاس ہے 13 سالوں سے ایک بوند اضافی پانی کراچی کو نہیں ملا. K4 کا ڈیزائن ہی غلط بن گیا، اس کو جہاں سے لانا تھا ایسٹ سے کراچی کے اندر، وہ اس کو کہیں سے سینٹرل سے اور ویسٹ سے کراچی میں سسٹم کو ایک نیا تجربہ کر رہے ہیں. سارے پرانے نظام کے برعکس ایک نئی چیز نہیں کامیاب ہوا، فیل ہو گیا. تو 13 سال سے اس کے بعد بلڈنگ کنٹرول میں یہ نسلہ ٹاور اور یہ سارے تحفے ہیں. میں ذرا واپس آتی ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری ناکامیاں ہیں، تو اب اس معاملے کو آگے کیسے بڑھتا ہے کہ صوبائی حکومت، اس کا مطلب ہے کہ پھر وفاقی حکومت کو آپ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ گورنر راج لگا کے پورا صوبہ لے لے. ٹھیک ہے، واپس آ رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب ذرا اجازت دیجیے، بریک لے لیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کراچی کے مسائل کا حل ہے کس ماڈل میں، کس نظام میں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ تنظیم بحالی کمیٹی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. ڈاکٹر صاحب، کراچی پر اختیارات کی لڑائی تو ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں، اور جب بھی کبھی وہاں پر سیاسی بساط میں تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو گورنر راج کا لفظ بھی لوگوں کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اب وہاں پر MQM دوبارہ اس طرح سے نہیں آ سکتی. کل بھی سید غنی صاحب نے یہ کہا، پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے ہیں. دوسری جانب PTI یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اگلے انتخابات میں کراچی میں وہ کلین سویپ کریں گے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ MQM کی بحالی کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ واپس MQM یونائٹڈ ہوگی،
जितने लोग जितने धड़े बने इस जमात के? देखें, इसके अलावा MQM के पास और शायद कराची और पूरे सिंध के शहरों, और चूंकि कराची पाकिस्तान की मईशत का मरकज़ और हब है, तरक्की का इंजन है, कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, तो इस नाते से पाकिस्तान की बका, सलामती, तामीर और तरक्की, उसकी मईशत के इस्तेहकाम के लिए भी कराची को एक ये जो इंतशार और तक़सीम है MQM की, ये अफोर्ड नहीं कर सकता, या इस खला को पुर करने वाली कोई और मुनज़्ज़म, मुत्तहद और मुतहर्रिक कोई तहरीक या जमात मिडिल क्लास की होती, जो कि नहीं। तो MQM के धड़ों को इसीलिए मैं मिलाने के लिए दिन रात सरगर्दा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, और अल्लाह करेगा उसका कोई ना कोई नतीजा निकलेगा। अच्छा, फिर सिर्फ ये MQM एक शख्स, एक जमात, एक तबका के बस की बात नहीं है। कराची या पाकिस्तान के मसाइल का जो अंबार है, जो हम और ज़्यादा नीचे चले गए, उसके लिए कसीरुल जमाती, कसीरुल जहती कोशिश। तो फिर इसीलिए मैंने कौमी एजेंडा पर इशरतुल लिबास साहब के पास गया, शहबाज शरीफ के पास गया, अब मैं और जमातों के सरबराहान से मिलूंगा। MQM के सरबराह मुझसे अकेले में मिलने के लिए तैयार नहीं है। बारहा उनके मेरे दरमियान लोगों ने कहा खालिद मकबूल को कि बैठ के पहले फारूक भाई की सुन ले, उनका रोड मैप सुन ले, अपना रोड मैप उनके साथ शेयर कर ले, फिर देखें दोनों आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं MQM में अगर मुझे ये जो MQM की वापस एक मुतहर्रिक होने की, फिर हुकूमत में शामिल होने की, फिर कभी नाराज़ होने की, मैं पूरी MQM की तारीख के हिसाब से बात करूं तो बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि किसी के इशारे पे MQM काम करती है। आपको भी किसी ने कहा कि इन धड़ों को जोड़ें, या आप कराची के लिए और अपनी जो आपकी सियासी सोच है उसके तहत ये कोशिशें कर रहे हैं? अगर मुझे कोई दोस्त भी आके कम्युनिकेट करे कि ये कोई इशारा है, तो मैं अगर, और ये सारी बातें मैं शायद पहले सुन रहा होता तो आज मैं पार्टी से अलग ना होता। बहरहाल लोगों को मेरी क्रेडिबिलिटी का इतना अंदाज़ा है कि उसूलों पर, नज़रियात पर और मेरिट पर, और जो पॉलिटिकल एक्यूमन है, जो सियासी बसीरत है। देखें, आपका मकसद इशारों से अगर एस्टैब्लिशमेंट या किसी इदारे की तरफ है, मैं आपको साफ बात बताऊं कि उनके साथ ताउन, तामीर व तरक्की, मुल्क की बका सलामती, मुल्क का दिफा, और फिर जो रुकावटें हैं तामीराती कामों में, तो हमारा एक कॉपरेशन है, हमारे इदारे हैं, उनको हम ओन करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पानियों में नेविगेट तो पॉलिटिशियंस को करना है, सियासी जमातों को करना है, पॉलिसियाँ अकाबरीन को बनानी है, किसके साथ कब मिलना है, क्या करना है, ये काम तो सियासी जमातों का होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कराची के लोगों के लिए जी आप कराची के लोगों के लिए दावा करते थे कि हम उनकी नुमाइंदा जमात हैं, बिलखुसूस में कराची और बाकी शहरों में भी ज़ाहिर है आप दावा तो करते हैं। कराची की अगर बात करें, मर्दमशुमारी का मामला जिसके ऊपर एक मौक़िफ़ था MQM का और बड़ा सख्त मौक़िफ़ था, अचानक वो मौक़िफ़ तब्दील हो गया। लोग कह रहे हैं सौदेबाजी की गई है, आपका ओपिनियन क्या है? देखिए, सौदेबाजी तो नज़र आ रही है ना, कि मुझे मतलब कोई मेरी मालूमात हो ना हो, लेकिन अब तक कुछ नहीं मिला जो इनका माहिदा था PTI के साथ। इन्होंने सारे बजट उनके मंजूर कराए, सारे कवानीन उनके पास कराएं, और ये झटपट में चट मंगनी पट बिया वाले 29 बिल जो थे ये भी पास करा दिए। 48 घंटे पहले कहा कि नहीं कराएंगे, फिर अपनी एक वजारत की कुर्बानी दी, फिर वही वजारत किसी और ने ले ली, तो क्यों खालिद भाई की वजारत, क्यों वजारत दी गई। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि इसके पसे मंज़र में असल कहानी क्या है, तो लोग गैस करते हैं, और फिर गैस यही करते हैं कि ये सारी बातें शायद वो MQM अपनी उस खुद मुख्तारी को इस्तेमाल नहीं कर रही है, बल्कि उसी सैलरी पे काम कर रही है, मजबूर है बहुत सारी वजूहात की बिना पर, और इसी स्टेटस में गुजारा करना है। तो मुझे तो यही लग रहा है, जो आप भी सवाल कर रहे हैं उससे नज़रिया यह, लेकिन जाहिर है कि देखें इससे नुकसान होगा। मुझसे कोई मकालमा उन्होंने नहीं किया है, और वो कह रहे हैं कि मैं वैसे ही वापस आ जाऊं। तो देखिए, मैं मिन्नत नहीं कर रहा, मैं भी मरा नहीं जा रहा। मैं आज अगर अकेला खड़ा हो जाऊं, और मैंने जो हज़ारों लाखों नौजवानों की मोबिलाइजेशन की, 84 की MQM की तर्ज पर एक जो तंजीम मैंने कायम की है, और जो 35 साल से कम उम्र का एक मेयर कराची में लाने की बात की, एक बेटी डेप्यूटी मेयर हो, और 65% काउंसिल में 35 साल से कम उम्र के, और तंजीम के ढांचों में भी 35 साल से कम उम्र के बेटे बेटियां होने चाहिए। तो इस नैरेटिव पर जो नौजवान है, जो बिल्कुल अलग थलग था, जो सारी चीज़ों से ला ताल्लुक़ कटा हुआ था, उसकी दिलचस्पी पैदा हो रही, जो बेजार था, जो तंग था, अवाम
جو مسائل کے انبار تلے دبے میں وہ مایوسی سے نکل کر امید کی طرف آ رہے کہ کوئی ایک آدمی تو بات کر رہا ہے جو اپنے لیے نہیں کر رہا، جو لوگوں کے لیے کر رہا ہے، جو شہر کے لیے کر رہا ہے، جو ان کے مسائل حل کرنے. اور میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اب ایم کیو ایم بھی دوبارہ واپس کھڑی بھی ہو گئی تو اکیلے کراچی کی 3 کروڑ آبادی کے مسائل کو حل کرنے، ان کی ضروریات کو کیٹر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسے جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، پیپلز. اچھا آپ نے وہی بات کری، میں آپ سے یہ پوچھنے لگی تھی کہ اکیلے نہیں کریں گے تو پھر کیسے کریں گے؟ جی اکیلے میں دیکھیں میئر کے لیے لڑیں، روٹین بجٹ کے لیے لڑیں، سارے اداروں کو ایک ہی چھاتے میں آنا چاہیے. جماعت اسلامی یہ کہتی ہے، پی ایم ایل این اب یہ کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی بھی یہ کہہ رہی ہے، ایم کیو ایم بھی یہ کہہ رہی ہے. آرٹیکل 140 کی میری پٹیشن ہے نا، وہ 6 سال سے پی ٹی آئی نے کیوں نہیں چلوائی؟ جو اختیارات کی لڑائی ختم ہو جاتی، جھگڑا ختم ہو جاتا. پھر صوبائی خود مختاری کو بائی پاس کرنے کے لیے آرٹیکل 160 ہے، آرٹیکل 149(4) ہے. آرٹیکل 160 میں براہ راست آپ مرکز سے شہروں کو، بلدیاتی اداروں کو، شہری مقامی حکومت کو فنڈ دے سکتے. میں نے یہ 4 نکاتی فارمولہ پنڈی بھی بھیجا، اسلام آباد بھیجا. پنڈی نے مجھے انگیج کیا، اسلام آباد سے مجھے آج تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا. تو یہ ہنی مون پیریڈ پارٹیوں کا اقتدار میں آنے کے بعد وہ سمجھتے ہمیشہ قائم رہے گا. ہم بھی مشرف صاحب کے ساتھ تھے تو میرے یہاں بھی لوگوں کو خوش فہمی اور گمان تھا کہ یہ ہمیشہ دن ہی دن رہے گا، رات آئے گی نہیں، یہ سورج اسی طرح چمکتا رہے گا اور ہم مزے کرتے رہیں گے اور دھڑام سے زمین پر آ کے اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بھی کہتے ہیں کہ آپ سارے اسٹیک ہولڈر سے بات کر رہے ہیں. جو سابق گورنر ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما عشرت العباد صاحب، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں اسٹیک ہولڈر سے بات کر رہا ہوں. تو کیا کوئی فارمولا ہے ایسا جس کو فلوٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہاں پہ کوئی ایسا نظام ہونا چاہیے؟ کوئی شکل ہے آپ کے ذہن میں؟ دیکھیں شکل تو میرے پاس تو ایک 2001 کا جو مشرف صاحب کے زمانے کا جو بلدیاتی قانون ہے اس سے بھی بہتر شکل جو پوری دنیا میں تقریباً رائج ہے، بشمول تیسری دنیا کے ممالک کے اور ایون چائنا میں، جہاں پر 1 پارٹی رول ہے لیکن جو خود مختاری شہری، بلدیاتی اور مقامی، شنگھائی کو، پیکنگ کو، سنچیانگ کو اور مختلف شہروں کو ہے، وہ بڑی مثالی ہے. جیسی مغرب میں ہے ویسی چین میں ہے، ملیشیا میں ہے، انڈونیشیا میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، انڈیا میں ہے. اب میرے خیال میں ہم میں کیا سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ہم پوری دنیا سے الگ ہو کے چلنا چاہتے ہیں؟ بلدیاتی اداروں، بلدیاتی جمہوریت کی اہمیت کو تو وہ سارے چھاتے میں آ جائیں گے. بلڈنگ کنٹرول، تعمیرات، ماسٹر پلان ہے، واٹر، سیوریج، پھر اس کے بعد کچرا اٹھانے کا، ٹرانسپورٹ کا کسی حد تک کام، کچھ ہسپتال بنیادی سہولتوں کے، کچھ اسکولز، کالجز، پرائمری اور ڈومیسٹک انڈسٹری بھی دے سکتے. یہ تو ایک خاکہ ہوا. لیکن میں نے کہا چلیں اس پر تو سب اکٹھا ہوں اور جو اے پی سی ہو رہی ہے اس میں یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں. کاغذ کی بات تک تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ بات ٹھیک ہے. میرا ایک اور فارمولا، جی بتائیے، جلدی سے بتائیے. نہیں ایک فارمولا اور ہے میرے پاس. دیکھیں کہ چلیں دیکھیں فوری طور پہ یہ نہیں ہوتا تو ایک چیز پہ اور متفق ہو جائیں کہ کراچی کو اب کثیر تعداد میں فنڈز ملنے کے امکانات ہیں. جیسے 1100 ارب کا اعلان ہوا بارشوں میں، کراچی ڈوبا، کراچی والے تو اعلان ہوا، ملے نہیں. 700 ارب 750 ارب اس سال بجٹ میں پہلی بار وفاقی حکومت نے رکھے ہیں. چلیں خدا کر کے یہاں تک تو اس کا مطلب آئندہ 300-400 ارب، 4000 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں، 40 ارب کی خیرات ملتی، 400 ارب ملنا چاہیے. انشاءاللہ ملنے کے امکانات ملیں، پر کن ہاتھوں میں دیں گے؟ تو ساری پارٹیوں میں برے لوگ بھی ہیں، ساری پارٹیوں میں کچھ میں یہ پوچھنے لگی تھی کہ یہ کاغذ کے اوپر تو یہ سارے فارمولاز اچھے لگتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب جب آپ کرپشن کی باتیں سنیں گے، جب آپ تنزیلہ میری بات کی سیریسنس کو سمجھو. یہ صرف کاغذ پر نہیں ہے، یہ کراچی کی بقا، سلامتی، تعمیر، ترقی، مضبوطی، استحکام، امن، استحکام اور اس کو لے کے پاکستان کے امن استحکام کی اگر ضمانت ہے تو وہ ڈیولپمنٹ 1600 ارب 4 سال میں اگر ملتا ہے. آپ نے کہا کہ پولیٹیکل سینیریو میں جی ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سینیریو میں پالیٹیشین نیویگیٹ کرتا ہے، لیکن میں اگر اوور آل ایم کیو ایم کی بات کروں اگین پھر ہم اسی تاریخ کی طرف دیکھتے ہیں کہ آپ نے کہا چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا، کچھ ایسی ہی کمپرومائزز ہمیشہ ہم دیکھتے آئے ہیں. تو جو کریڈیبلٹی ہے اس جماعت کی وہ کہاں پہ ہے اس وقت؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم ابھی بھی کراچی کے لوگوں کے لیے، شہری آبادیوں کے لیے کریڈیبل جماعت ہے؟ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر خالد بھائی کی کریڈیبلٹی اب بھی ہے، وہ روزانہ کریڈٹ اپنے لوز کر رہے ہیں یہ کمپرومائز کر کے اسٹیٹس کو کے ساتھ ایسرٹ نہیں کر رہے.
اپنے ایجنڈے کو نافذ العمل نہیں کرا پا رہے, کچھ شہر کے لیے لے نہیں پا رہے. میں نے جو فارمولے دیا جس میں آرٹیکل 160 میں 8واں نیشنل فائنانس کمیشن بنے اور ڈائریکٹ پیسے شہروں کو ملے, یہ پاسبل ہے. اسی طرح آرٹیکل 149(4) میں فروغ نسیم بھائی کہتے ہیں کہ پورا کراچی وفاق کے حوالے کر دو. مرحوم سراج تیلی بزنس کمیونٹی کے لیڈر کہتے تھے کراچی وفاق کو دے. ارے ہاتھیوں کی لڑائی میں ہم گھاس, کراچی اور کراچی والے کچلے جائیں گے, پس جائیں گے. نہیں, یہ فارمولہ غلط. ہاں, ڈیولپمنٹ دے دیں سب کو, یعنی وفاق لے کے مفتاح اسماعیل ہو, نہال ہاشمی ہو, فاروق ستار ہو, مصطفیٰ کمال, خالد مقبول, پھر اس کے بعد فہیم الزماں اور مرتضی وہاب ہو, ناصر شاہ ہو, اسی طرح جماعت اسلامی کے حافظ نعیم الرحمان. یہ کریڈیبل فیسز ہیں اور یہ میری پارٹی کے بھی کریڈیبل ہیں, باقی پارٹیوں کے. یہ کریڈیبل ایکسیپٹیبل فیسز پہ ایک کراچی اربن ڈیولپمنٹ کمیشن کی لیجسلیشن ہو. لیکن جو جمہوریت ہے ڈاکٹر صاحب وہ تو یہ کہتی ہے نا کہ جس کو سیٹیں ملیں, جس کو ووٹ ملے وہ حکومت بنائے گا. آپ کہتے ہیں کراچی کو سارے مل کے چلائیں, تو یہ تو لڑائی سارے مل کے چلائیں اور سارے مل کے کھائیں کے چکر میں پہلے بھی رہی ہے ہمیشہ سے. نہیں دیکھیں, تو اسی لیے میں نے کھانے والوں کو الگ کیا ہے. جو میرا یقین دوسری جماعتوں کو بھی قابل قبول قابل اعتبار چہرے ہیں, میں نے 15 ان لوگوں کی نشاندہی کی اور ان کے ساتھ ساتھ صنعت کار, تاجر, بلڈر, اچھی شہرت والے, 2 اربن پلانر, 1 جوڈیشری, 25. دیکھ آپ 10 سال بعد کہیں گی آئیڈیل اور بڑا ایمبیشیس فارمولہ دیا فاروق بھائی نے, لیکن 10 سال بعد کہیں گے اس کے علاوہ اور کوئی راستہ کراچی کا ہے نہیں. کراچی کثیر الجہتی شہر ہے, کثیر السیاسی شہر ہے, کثیر الحکائی ہے. آپ نے یہ فارمولہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی, کیونکہ آپ کا رابطہ ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی آپ نے شیئر کیا جن کی اب حکومت ہے وہاں پر. جی, میں نے ناصر شاہ کے ساتھ میری ملاقات میں نے شیئر کیا. اتفاق سے مجھے 2 موقع ملے بلاول بھٹو کے ساتھ بات کرنے کے, میں نے وہاں شیئر کیا. اسی طرح سعید غنی اور ناصر شاہ میرے گھر آئے تھے, میں نے ان کے ساتھ بھی یہ فارمولہ شیئر کیا. میں نے کہا دیکھیں 10 سال کے بعد میں اور آپ میوزیم میں اچھے ناموں کے ساتھ نہیں رکھے جائیں گے. سیاسی میوزیم میں ہم میں سے کون اچھا, کون کتنا برا, کون کتنا اچھا, یہ نہیں دیکھیں گے. سبھی کو ایک لکڑی سے ہماری آنے والی نسلیں ہانکیں گی اور کہیں گی انہوں نے الزام جواب الزام, کرپشن جوابی کرپشن, ایک دوسرے پر کسی نے کام نہیں کیا. ایک نے 3 نالے صاف کیے, باقی کو 38 کرنے تھے, اس نے نہیں کیے. 3 نالے والے نے 38. یہ دیکھیں ٹاک شو آپ کریں گے, لیکن ڈاکٹر صاحب آپ نئی جماعت بنا لینا. آپ اس پرانی ایم کیو ایم کو کیوں اکٹھا کرنا چاہتے ہیں جس کے اوپر یہ لیبل لگ چکا ہے کہ وہ کسی کے ہاتھوں میں ایک ہتھیار کے طور پہ ہے, کبھی اس کو مصلحت کے نام پہ استعمال کیا جاتا ہے, کبھی اس کو کہاں کارڈ کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی ایم کیو ایم سے آپ کیا نکالنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, آپ نے کہہ دیا کہ اس پر ایک لیبل لگ گیا. میں مانتا ہوں پڑھے لکھے لوگ, سمجھدار, سلجھے ہوئے, پورے پاکستان میں اس کا ایک پرسیپشن ہے, بنا ہے, جس میں 50% بائی ڈیفالٹ اس کی حماقتیں غلطیاں, 50% بائی کانسپیریسی یا اس کے خلاف جو ایکشنز ہوئے جس سے اس کو نقصان ہوا, وہ ساری باتیں وہ تقسیم ہو گئی, منتشر ہو گئی اور لیبل بھی لگ گیا. مان لی میں نے آپ کی بات. لیکن مجھے پتا ہے کہ اب بھی اس گری پڑی حالت میں بھی 4 لاکھ یا 5 لاکھ کا اگر ووٹ بینک کورنگی, نیو کراچی, اورنگی ٹاؤن, لیاقت آباد, یہ جو پاور ہاؤسز ہیں وہ صرف پتنگ میں اپنی یونٹی, اپنا شیلٹر, اپنے حقوق, اس کی ضمانت سمجھتے, وہ بکھرنا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں کہ کسی کے ہاتھ میں بھی اس وقت ہے, ہمیں پتنگ کو ہی. اور پی ٹی آئی کی بھی کارکردگی جو دعوے وہ کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کوئی فارمولہ نہیں نکالا. پانی ہو, ٹرانسپورٹ ہو, یا کوئی بھی مسئلہ, بجلی کا, مہنگائی کا, بے روزگاری کا, گیس کا, یعنی کوئی مسئلے کا حل پی ٹی آئی نے بھی دیا. اگر ہم انتخابی کارکردگی پہ دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کانفیڈنٹ نظر آتی ہے, اور انہوں نے کراچی کے اندر لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں زیادہ جما لیے ہیں. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں پیپلز پارٹی بہت ساری وجوہات کی بنا پر اب تک اپنی شدید نااہلی, بدترین گورننس کے باوجود سروائیو کر رہی ہے. تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, میں اس کو ابھی کھولنا نہیں چاہتا, اس پہ الگ پروگرام کر لیں گے. کہ بہت سارے بڑے رہنما مائنس ہو گئے, پیپلز پارٹی ابھی تک سیکیور ہے اور سیف ہے. اس پوری ہسٹری میں دیکھ لیں جو کچھ ہوا ہے. پھر اسی طرح ان کے نیب میں کیسز اس تیزی کے ساتھ نہیں چلتے یا نہیں چلائے جا رہے جس تیزی کے ساتھ شاید دوسرے چلے. دیکھیں میں اس ایریا میں جانا نہیں چاہتا تھا. تو پیپلز پارٹی کو کسی وجہ سے امیونٹی ملی ہوئی ہے, لیکن اس امیونٹی کا اگر آپ نے مادر پیدر ناجائز فائدہ اٹھا کے کراچی کو کالونی بنانے, شہروں کے وسائل اور اختیارات پر اس طرح بے دریغ قبضہ کرنے کا سلسلہ جاری رکھا, تو جو لاوا پکڑا اگر وہ کسی دن پھٹا
تو سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاٹ چلے گا بنجارا تو وہ کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. میں نے ان کی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی ہے. بلال بھٹو صاحب کے ساتھ میری 2 ملاقاتیں ہوئی, ناصر شاہ کے ساتھ میری ملاقاتیں ہو چکی ہیں, سعید غنی کے ساتھ ان کے ساتھ ہوئی. مجھے کہا کہ میں نے کہا ڈیولپمنٹ آپ پیسے دیتے ہیں بلدیات کو, عباسی شہید کے ایم ڈی سی صوبراج کے ڈیولپمنٹ پر آپ اپنا اختیار لے لیں, آدھا آپ کا آدھا میئر کا, لیکن آپ پورا کا ایگزیکیوشن, مینٹیننس, روزمرہ چلانا, ڈاکٹروں کی ٹرانسفر پوسٹنگ, ریکروٹمنٹ, یہ سب لے لیں گے تو یہ ہسپتال کراچی کے پیسے سے بنے ہیں, کے ایم سی کے پیسے سے بنے ہیں, یہ عوام کے لوگوں کے پیسے سے بنے, انہی کے پیسے سے چلیں. آپ سپورٹ کریں, سپلیمنٹ کریں. سارے ٹیکس بھی آپ لے گئے, پراپرٹی ٹیکس آپ کے پاس, موٹر وہیکل ٹیکس آپ کے پاس, سارے لوگ, سیلز ٹیکس آن سروسز ہم نے 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں نے اور سردار احمد بھائی نے دلایا ہے. وہ لیکن یہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی نظام میں مصطفیٰ کمال یہاں پہ رہے, کراچی کو انہوں نے بہت اچھے سے چلایا, وہ کہتے ہیں یہی نظام تھا اس وقت. نہیں, وہ نہیں تھا. وہ نظام مشرف کا ایک قانون تھا اور انہوں نے 2013 میں جو قانون دیا ہے اس میں ساری چیزیں واپس لے لی. بلکہ وہ بھی نہیں ہے جو 1986 کے یا جو 84 کا جو بلدیاتی قانون تھا, جو افغانی صاحب کے زمانے میں, جو پہلے ضیاء الحق کے زمانے میں آیا تھا, وہ بھی نہیں ہے اس کی شکل. تو بہت ساری چیزیں تو ان سے لے لی گئی ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بھائی میرے زمانے میں بھی یہ اختیارات نہیں تھے, جب میں میئر تھا مصطفیٰ کو بہت اختیارات, تو میں کم از کم سارے وسائل کچرا اٹھانے پہ لگاتا تھا ہمارے, اور وہ بدقسمتی سے ایم کیو ایم وہ کچرا بھی نہ اٹھا سکی, تو اس لیے ایم کیو ایم کو زیادہ زیر بار آنا پڑ رہا ہے. اور پیپلز پارٹی کو یہ فری ہینڈ مل رہا ہے کہ اب چونکہ وہ ایم کیو ایم نے جو وسائل اور اختیارات تھے اس کو بھی استعمال نہیں کیا تو وہ بڑی آسانی سے لے جا رہے ہیں. لیکن اگر وہ یہ فارمولا رکھے آپ کی ناکامی بدترین کارکردگی ہم لے لیتے ہیں تو پھر صوبائی اختیارات وفاق لے گا, اور کل وفاقی حکومت بھی ناکام ہو گئی تو پھر بتائیے کہ ان کے اختیارات کس کے پاس جائیں گے. صوبائی حکومت اگر کی نا اہلی ہوئی, مہنگائی بے روزگاری کنٹرول نہ ہوئی, معیشت میں استحکام نہ آیا, ٹیکس کی وصولی صحیح نہ ہوئی, بجلی کے بلوں میں اسی طرح نپرا مادر پدر آزاد رہا, اوگرا اسی طرح تیل کے دام بڑھاتے رہا, دنیا میں قیمتیں کم ہوں پھر بھی آپ کو مہنگا تیل ملے, تو پھر مجھے بتائیے بھتہ اگر ساری حکومتیں لیں گی عوام سے تو مجھے بتائیں کہ پھر کس کے حوالے کریں گے پاکستان. لیکن جو ایم کیو ایم ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. اگرچہ خالد مقبول صاحب نے کہا کہ ہم یہ بار اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہمیں انہوں نے مشاورت نہ ہونے کا گلہ بھی کیا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ ساتھ ہیں, ناراضگی کا اظہار کرنے کے باوجود بھی. لیکن پی ٹی آئی بڑی کانفیڈنٹ ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے جی کہ ہم آئندہ سندھ میں حکومت بنائیں گے. آپ کو لگتے ہیں کوئی ایسی کوئی شنید آپ کو لگتی ہے کہ واقعی وہ بنا لیں گے حکومت سندھ میں؟ دیکھیں, ایم کیو ایم بھی میری لسٹ سے آؤٹ ہے کہ اس کا میئر اب آئے گا, پی ٹی آئی بھی میری لسٹ سے, جو میرا پولیٹیکل ایکیومن اور ویژن کہتا ہے. جماعت اسلامی نے تھوڑی محنت ضرور کی ہے لیکن اس کی اپنی بنیادی آئیڈیالوجی اس کے بہت بڑی گروتھ کو روکتی ہے. یہ کثیر لسانی کثیر الاکائی شہر ہے, کثیر المسالک شہر ہے کراچی, اس میں کئی کلچرز آباد ہیں, ان سب کو ساتھ لے کے چلنا بیسٹ بیٹ یہ کہ ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو الگ کریں, میئر کے لیے ساری پارٹیاں لڑیں, اپنی اپنی پارٹیوں میں یوتھ کو زیادہ کوٹا دیں, بیٹوں کو زیادہ آگے لائیں, ان کو موقع دیں, ہماری ویژن ہو, ہماری سرپرستی ہو اور ان کا ڈٹرمنیشن, ان کی انوویشن ہو. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آپ سندھ کی ساری جو پولیٹیکل اب سینیریو, اس میں مراد علی شاہ صاحب جب آئے اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو گورننس کا ماڈل تھا, اور اب وہاں پہ مرتضیٰ آئے ہیں, بڑے ینگ, بڑے وائبرنٹ اور کافی پڑھے لکھے لوگ سندھ حکومت میں ہمیں نوجوانوں کی شکل میں نظر آتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چینج آیا ہے جو پرسیپشن پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہمیشہ سے بنی ہوئی تھی؟ دیکھیں, وزیر اعلیٰ کے ایک مشیر بنگل مہر, ان کی شادی میں تھا, بلال بھٹو میرے ساتھ تھے اور مراد علی شاہ. میں نے کہا دیکھیں اگر آپ کو یہ ہسپتال بھی لینے تھے تو پہلے 3 مہینے آپ کم از کم اس کی حالت کو ایسے فنڈز دے کر مرتضیٰ وہاب سے اچھا کرواتے. آپ لوگوں کو یہ تو کہتے کہ کراچی والے ہمیں ووٹ دیں گے, ہمارا میئر آئے گا تو ہم اس کی زیادہ سرپرستی کریں گے, بیکنگ کریں گے, فنڈز دیں گے, اس پہ ہمارا اعتبار ہوگا اور وہ آپ کی زیادہ خدمت کرے گا. آپ اپنے ماڈل کو ہی ناکام بنا رہے, آپ اپنے ایڈمنسٹریٹر کے ہوتے ہوئے آپ اس کے نیچے سے قالین کھینچ رہے, سارے اختیارات لے کر جا رہے ہیں, تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب آپ کو ڈر ہے کہ اب آپ کا میئر نہیں آئے گا.
آپ نے زمینوں پر قبضے کیے ہوں گے, زمینوں کی بندربانٹ کی ہوگی, سارے وسائل لے گئے, اختیارات لے گئے, اس پر آپ کا ترا یہ ہے کہ آپ پیسے کتنے بھی خرچ کر دیں. کینٹونمنٹ کے الیکشن کا ماڈل الگ ہے. کیماڑی پیپلز پارٹی کے پاس تھا یا پی ایم ایل این کے پاس تھا, ان کی لڑائیاں تھیں. کس کا میئر آئے گا پھر کراچی میں؟ اب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میئر کس کا آئے گا؟ آپ کہہ رہے پی ٹی آئی بھی آؤٹ ہے. دیکھیں میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر اب یہ قانون جو بنا اس کے بعد تو پیپلز پارٹی کے چانسز کافی ہو گئے. قطعی نہیں ہے, بالکل یہ ان کی خوش فہمی ہے, اور وہ بھی دھڑام سے کراچی میں نتیجہ مافیا کا میئر آئے گا. ساری پارٹیوں کی فنڈنگ, کاؤنسلرز کی, یو سی چیئرمین کی, علاقوں میں رہنے والا مختلف مافیا ہے, واٹر مافیا ہے, بلڈر مافیا ہو سکتا ہے, پورشن مافیا ہو سکتا ہے. یہ اس طرح کے مافیا ہیں اس 3 کروڑ کے شہر میں. کوئی ریگولیشن نہیں, کوئی ضابطہ نہیں, کوئی قانون نہیں ہے مطلب, اور اس کا اطلاق جس طرح ہوتا ہے آپ دیکھیں, اور سبھی اس میں کہیں نہ ساری پارٹیوں میں ایک مافیا ہے. اگر اس کے خلاف ساری پارٹیوں کے جو بہتر لوگ ہیں, جو عوام کا درد, اللہ کا ڈر اور لوگوں کا درد رکھتے ہیں, پرخلوص بے لوث خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں, اگر وہ آگے نہیں آئے, انہوں نے اپنی پارٹیوں کو نہیں سنبھالا اور اسی لڑائی میں الجھے رہے, تو مافیا ہی کامیاب ہوگا, چاہے کسی پارٹی کا ہو. ایک آزاد گروپ بھی بہت بڑا بن سکتا ہے, اور ان کا بھی کوئی نہ کوئی ایک بڑا رول ہوگا میئر کو لانے میں کسی پارٹی کے ساتھ مل کر. تو بہت فلوئڈ سچویشن ہے. نون لیگ کے چانسز بھی آپ دیکھتے ہیں, لیکن یہ نون لیگ نے بھی کوشش کی, انہوں نے بھی کچھ اچھے لوگ میدان میں اتارے کراچی میں, سندھ میں. دیکھیں اگر نون لیگ اپنی اورنج لائن کے ساتھ کراچی میں گرین لائن کو مکمل کر دیتے اور دونوں کا افتتاح ساتھ ہوتا, تو پھر نون لیگ کا ووٹ بینک مضبوط ہوتا. نمبر 2 ہے ایم کیو ایم کے بعد بلدیہ میں, اگر ایم کیو ایم نمبر 1 تھی, نون لیگ نمبر 2 تھی, اور نون لیگ کا ایک ووٹ بینک ہے, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, اور نون لیگ میری اس بات کو زیادہ سنجیدگی سے لے رہی ہے. پیپلز پارٹی بھی سنتی ہے, ہاں کرتی ہے, لیکن کب تیار ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی ہم ہر ایک کے ہاتھ سے نکل جائے گا, مافیا کے, جرائم پیشہ لوگوں کے, منشیات فروشوں کے, اور ہماری بیٹیاں, ہمارے بیٹے مختلف اسکول اور کالجز میں آئس کا نشہ عام ہو گیا ہے. یہ ایک نیا سوشل ایویل ہے. اگر اس پر توجہ نہ دی گئی, ان چیزوں کو نہ روکا گیا, اپنے نوجوانوں کو نہ بچایا گیا, تو آپ سمجھ لیں کہ کراچی اگر تباہ برباد ہو گیا تو پھر پاکستان کا کیا مستقبل ہوگا. میں پورے 22 کروڑ جو عوام ابھی کو ہم جھنجھوڑ رہا ہوں, ریسنٹلی کراچی کو اون کر لیں, اون کراچی. وفاق اور سندھ میں جو ہمیں بار بار ایک چچاکانی نظر آتی ہے, مردم شماری کے ایشو کے اوپر بھی یہی ہوا, اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں یہ ساری لڑائیاں لڑیں, لیکن کسی ایک کم سے کم ایجنڈے پر زیادہ سے زیادہ جماعتیں کراچی کے لیے اور کراچی کو قومی شہر سمجھ کے اور ایک قومی ایجنڈا بنائے جس میں سر فہرست کراچی ہو, اس کے مسئلے کو بننا. دیکھیں ہر پارٹی فیل ہوگی, پی ٹی آئی بھی بلدیات میں جتنی آنی تھی آئی, وفاق میں آ گئی, صوبے میں نہیں آئی. 18ویں ترمیم صوبائی خود مختاری کو اس نے خود رکاوٹ بنایا, جبکہ میں نے فارمولہ دیا آرٹیکل 160, آرٹیکل 140A, آرٹیکل 149 کلاس 4. میں نے کہا ان تینوں کے ذریعے سے آپ صوبائی حکومت کو بائی پاس کر کے بڑی آسانی سے اپنی آپ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں بلدیاتی اداروں, کراچی کے عوام کو. آپ کو 14 سیٹیں ملی یا دلائی گئیں, اس میں سے بہت ساری کچھ بھی ہے, لیکن چلیں اگر 14 سیٹوں کا پاس کرنا تھا تو آپ 18ویں ترمیم اور یہ جو پروونشل آٹونومی کے پیچھے چھپ گئے اور اپنا میئر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو 3.5 سال میں آپ نے کچھ نہیں کیا. اب آپ نے کہا کہ ہم K4 کی اونرشپ دیتے ہیں. اب کیسے دے دی 18ویں ترمیم کے ہوتے ہوئے؟ اب کیسے ہاؤسنگ اینڈ ورک کا محکمہ اس پہ کام کر رہا ہے؟ 3.5 سال آپ نے ضائع کر دیے. تو میں وہ بات جو پہلے دن سے آپ کو سمجھا رہا تھا وہ آپ اس وقت نہیں سمجھ رہے تھے, آپ نے ٹائم ضائع کیا. اب آپ بھی برابر آ گئے سب کے, اب آپ بھی لوگوں کے کٹہرے میں ہیں, جس طرح پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ہے, ان کے اوپر تو درے برستے ہیں, اب آپ کے اوپر بھی کوڑے برسیں گے لوگ, عوام آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے. تھینک یو ڈاکٹر فاروق ستار ہمارے ساتھ موجود تھے. جی کراچی جو پاکستان کا تجارتی ہب ہے, اس میں سیاسی بہت سارے مسائل ہیں, وسائل کی تقسیم کے اوپر بہت ساری لڑائی ہے. وفاق اور سندھ جب بھی لڑتا ہے اس کا نقصان بھی کراچی کو ہوتا ہے کہ الیکٹرک کے مسائل ہیں, وہاں پہ ٹرانسپورٹ کے نظام کے بہت سارے مسائل تھے. گرین لائن کچھ مسائل کو شاید ایڈریس کر سکے, لیکن وہاں پر سیوریج کے, وہاں پر کچرے کے, اور یہ سارے مسائل ہیں. ان مسائل کو حل کرنا کس نظام کے تحت بہتر ہے؟ نظام کوئی بھی ہو, جب تک نیت نہیں ہو تب تک شاید یہ مسئلے ایسے رہیں گے. بہرحال ڈاکٹر فاروق ستار نے بڑی تفصیل سے ہمیں سارے سینیریو میں جو حل ہو سکتے ہیں کراچی کے لیے وہ بتائے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.